बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग का दूसरा राउंड शुरू होने जा रहा है। अगले 24 घंटे बड़े अहम हैं। आज रात को आर या पार हो सकता है। अमेरिकी मीडिया ने इसराइल और अमेरिका के खुफिया मंसूबों को बेनकाब कर दिया है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान के अंदर फिर बगावत कराने और हुकूमत के धड़न तख्ता करने का हुक्म दिया है और लोगों को कहा है कि वो असला उठा लें और आज़ादी के लिए हमारे साथ खड़े हो जाएं। क्या वाकई अमेरिका ईरान की हुकूमत गिराना चाहता है? तफसीलात आपको बताएंगे। और फिर ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई को एक मर्तबा फिर इसराइली मीडिया पर कत्ल करने का ऐलान कर दिया गया है। क्या वाकई सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई जिंदा हैं या फिर मर चुके हैं? तफसीलात आपको बताएंगे। और ईरानी फौज ने समंदर के अंदर आने वाले अमेरिकी जहाजों के छक्के छुड़ा दिए हैं। कोई जहाज अभी तक ईरान की समुद्री हुदूद आबराए हुर्मुज़ से नहीं गुजर सका है। अमेरिका और ईरान के दरमियान इस वक्त सख्त तरीन महाज आराई शुरू हो चुकी है। अमेरिका का नया जंगी बेड़ा भी ईरान के करीब भेज दिया गया है, जिस पर 60 से ज्यादा जंगी जहाज लदे हुए हैं। अगले 24 घंटे बड़े अहम हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा, बल्कि इसराइली और अमेरिकी मीडिया पर तो आज रात जंग शुरू होने की पेशन गोई कर दी गई है। ये आप खबर देखें, इंटेल टाइम्स के नाम से ये इसराइल की खुफिया एजेंसी से मुंसलिक एक सोशल मीडिया अकाउंट है, जिस पर यह कहा गया है कि ईरान और लबनान दोनों आज बम धमाके से फट सकते हैं। और यह भी दावा किया गया है कि आने वाले दिन फैसला करेंगे, आने वाले घंटे फैसला करेंगे, यानी आज रात फैसला करेगी कि ईरान और लबनान किस तरफ जा रहे हैं। ये इसराइल के इंतहाई करीबी अकाउंट और इसराइल ही का अकाउंट है, इंटेल टाइम्स, उसने ये बात बताई है। फिर आप अमेरिकी मीडिया CNN की रिपोर्ट देखें, जो मुख्तलिफ है, इसराइली सहाफ़ियों ने और इसराइली मीडिया ने मुख्तलिफ अंदाज से नशर की है कि अमेरिका और इसराइल दोनों मिलकर एक मुख्तसर और पावरफुल कैंपेन दोबारा शुरू करने की मनसूबाबंदी कर चुके हैं और अगले 24 घंटों में ईरान के ऊपर अमेरिका और इसराइल का हमला हो सकता है। इसराइली खुफिया इंटेलिजेंस हुकाम ने CNN अमेरिकी मीडिया को यह बात बताई है। अब आप तसव्वुर कर लें कि इसराइल के अकाउंट से और इसराइली मीडिया से ये खबरें मुसलसल आ रही हैं कि ईरान के ऊपर हमला होने जा रहा है। और इससे जुड़ी हुई एक और खबर आप देख लें कि अमेरिका का तीसरा बाहरी बेड़ा, जिसका नाम जॉर्ज W. बुश है, ये बहीरा अरब से गुजरकर सेंटकॉम की हुदूद में ईरान के करीब पहुंच चुका है। जी हां, अमेरिकी जंगी बेड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर जॉर्ज बुश, जिसके ऊपर 60 से ज्यादा जहाज लदे हुए हैं, ये ईरान के करीब आ गया है और ये ईरान का नेवल ब्लॉकेट करने और ईरान के खिलाफ किसी भी मुहिम से निपटने में किरदार अदा करेगा। अमेरिकी मीडिया, अमेरिकी जो फौजी अकाउंट है सेंटकॉम का, उसके ऊपर यह खबर नशर कर दी गई है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर CNN पर एक और रिपोर्ट नशर होती है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान आबनाए हुर्मुज़ पर शदीद तनाव चल रहा है, लेकिन ईरान ने साबित कर दिया है कि आबनाए हुर्मुज़ दरअसल उसी के कब्जे में है। ईरान ने जो नया नक्शा जारी किया है आबनाए हुर्मुज़ का, यह साबित करता है कि अमेरिका ईरान से आबनाए हुर्मुज़ हासिल नहीं कर सकता है और ईरान ने वाकई आबनाए हुर्मुज़ को चारों तरफ से अपनी तहवील में, कंट्रोल में ले रखा है। ये CNN अमेरिकी मीडिया की एक और रिपोर्ट का खुलासा है। दूसरी तरफ आज की एक और बड़ी खबर, जो आबनाए हुर्मुज़ में अमेरिकी जहाज हैं, वो दीगर जहाज़ों को निकालने की कोशिश तो कर रहे हैं, उनको एस्कॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो ईरान की घूमने वाली तेज़ तरीन बोट्स हैं, जो समुद्री कश्तियाँ हैं, वो अमेरिकी जहाज़ों के लिए क़यामत ढाए हुए हैं। ये मेरे सामने रिपोर्ट मौजूद है, जिसे ईरानी मीडिया पर और इंटरनेशनल मीडिया पर नशर किया गया है कि अमेरिकी जहाज आबनाए हुर्मुज़ के करीब नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि समंदर के अंदर ईरान की घूमने वाली, चक्कर लगाने वाली जो कश्तियां हैं, जिनके ऊपर मुख्तलिफ तरह के मिसाइल भी लदे होते हैं और जो बम्बार भी होती हैं, ये कोई भी क़यामत ढा सकती हैं। तो इसलिए अमेरिका के लिए दर्द सर है ईरान की ये कश्तियां। इसलिए आबनाए हुर्मुज़ से आज 48 घंटे होने को है, कोई जहाज नहीं गुजर पा रहा है जो अमेरिका ने निकालने थे। ये ईरानी मीडिया पर और इंटरनेशनल मीडिया पर ये रिपोर्ट नशर हुई है। नाज़रीन-ए-किराम, दरअसल ईरान के पास जो तेज़ रफ्तार बोट्स हैं, उनकी तादाद 14,000 से भी ज़ायद है। 1-2 नहीं, 5-10 नहीं, 100-200 नहीं, 14,000। अगर 1,000 कश्ती भी हो तो वो भी अमेरिका के बमबारी का सामना कर सकती हैं। तो यहाँ तो 14,000 है। तो अमेरिका ये कहता है कि हमने ईरान की सारी नेवी तबाह कर दी है, सारी कश्तियाँ डबो दी हैं। अब पिछले 24 घंटों में ये खबर भी चल रही है कि 7 ईरानी कश्तियाँ तबाह कर दी हैं, लेकिन ईरान कहता है कि झूठ है, ये फेक न्यूज़ है, हमारी कोई कश्ती अमेरिका ने तबाह नहीं की है। हाँ, जो आम लोग थे, आम मुसाफिर थे या आम जो लोगों की कश्तियाँ थी, उनको टारगेट किया होगा, हमारे जहाज़ों को या कश्तियों को टारगेट नहीं किया गया है। बहरहाल ये एक और खबर आप देख लें, इस वक्त
آبنائے ہرمز میں مکمل طور پر ایران کا کنٹرول ہے اور آج آبنائے ہرمز سے چین کا تیل والا جہاز ایرانی فوج اور نیوی کے حصار میں کامیابی سے گزر چکا ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے کہ امریکہ ایک طرف اپنے جہازوں کے حصار میں جو پھنسے ہوئے جہاز ہیں آبنائے ہرمز کے پیچھے، ان کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم ان جہازوں کو نکالیں گے، اور دوسری طرف ہے امریکہ کا یہ کہنا یہ عملاً ثابت نہیں ہوا ہے کہ کوئی جہاز امریکہ وہاں سے نکال کر گزار رہا ہے، لیکن ایران امریکی نیول بلاکٹ کو، باہری حصار کو توڑ کر اپنا تیل چین کو جہازوں میں شیڈو فلیٹ میں بھر بھر کر بیچ رہا ہے اور امریکہ ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہا ہے۔ تو امریکہ کا محاصرہ پھر کس طرح سے ہوا؟ جب ایران اپنا تیل ہی چین کو بیچ رہا ہے امریکی محاصرے کے باوجود، تو پھر محاصرہ کہاں کا ہوا؟ تو اس کا مطلب ہے محاصرہ کچھ نہیں ہے، اور یہاں پر شدید نقصانات اٹھانا پڑ رہے ہیں امریکہ کو، اور ایران چکمہ دے رہا ہے۔ ایک اور بڑی خبر اس وقت میرے سامنے ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک انٹرویو کے اندر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے لوگوں کو اپنے پاس ہتھیار رکھنے چاہیے، انہیں سڑکوں پر آنا چاہیے، اور ہمارا خیال ہے کہ ان کے پاس ہتھیار آ چکے ہیں اور انہیں ہتھیار مل بھی رہے ہیں۔ جب تک ایران کے لوگوں کے پاس ہتھیار نہیں ہوں گے وہ اپنی آزادی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایران کے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں ان کی آزادی کے لیے، اور ایران کی حکومت اس وقت آخری مراحل میں ہے اور ایران کو ہم نے پہلے ہی نقصان پہنچایا ہے، اور جو بچے کچے لوگ ہیں ان کا بھی اختتام بہت قریب آ چکا ہے۔ یعنی ٹرمپ نے کھلم کھلا ایران کے اندر خانہ جنگی اور بغاوت کے لیے بیان دیا ہے اور ایران کی حکومت کو گرانے کے لیے لوگوں کو سڑکوں پر نکلنے کی دعوت دی ہے۔ یہی وہ فتنہ ہے جس کو ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا تھا کہ یہ بیرونی فتنہ ہے، اس کے ذریعے سے ایران کے لوگوں کو آپس میں لڑانا ہے، ایران کے اندر خانہ جنگی کرانی ہے اور ایران کی حکومت کو انتشار کے ذریعے سے تباہ کرنا ہے، لیکن ہم یہ منصوبے کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ دوسری طرف ایک اور خبر اسرائیلی میڈیا پر چل رہی ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ جو زخمی ہوئے تھے شدید، ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے ہیں۔ یہ اسرائیلی میڈیا پر ایک اور بڑا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کو مارنے کے دعوے کیے گئے، اور اب بھی جنگ کے دوران، حالت جنگ میں جبکہ دوسرا راؤنڈ شروع ہونے کو ہے، یہ خبریں پھیلائی گئی ہیں کہ مجتبی خامنائی ایرانی سپریم لیڈر مارے جا چکے ہیں، لیکن ایران کے میڈیا پر اب تک مجتبی خامنائی جو سپریم لیڈر ہیں علی خامنائی کے بیٹے، ان کے مارے جانے کی کوئی اطلاعات نشر نہیں کی گئی، اور الٹا امریکہ اور اسرائیل کے ان دعووں کو پروپیگنڈا قرار دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ سپریم لیڈر مجتبی خامنائی بالکل ٹھیک ہے اور زخمی ضرور ہوئے تھے، لیکن وہ حکومت کی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں اور وہ پیغامات دے رہے ہیں، اور میدان جنگ میں جو لڑنے والے ہیں ان کی قیادت بھی وہ کر رہے ہیں۔ یہ ایرانی میڈیا پر کہا گیا ہے۔ ایک اور بڑی خبر اس وقت میرے سامنے موجود ہے کہ امریکہ کے دو ایئر ریفیولنگ ٹینکر جہازوں کی آپس میں ٹکر ہوئی ہے فضا کے اوپر۔ یہ پہلے ہم نے آپ کو پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ ایک امریکہ کا ایئر ریفیولنگ ٹینکر جہاز لاپتہ ہوا ہے، اور اس نے ایمرجنسی کال بھی کی تھی، اور اس جہاز کے اندر کم سے کم 5 سے 6 لوگ سوار تھے۔ اور ابھی ایک اور خبر آئی ہے کہ 2 جہاز ایک ہی جگہ پر، سیم جگہ پر پروازیں کر رہے تھے، ان کے درمیان کولیجن ہوا ہے یا ان کے آپس میں ٹکر ہوئی ہے، جس میں سے ایک جہاز ممکن ہے گر گیا ہے اور دوسرا جہاز وہ سعودی عرب کے اندر ہنگامی بنیادوں پر لینڈ اس نے کیا ہے۔ یہ امریکی میڈیا کی اور انٹرنیشنل میڈیا کی، امریکی میڈیا پر تو کنفرم نہیں ہوا ہے، لیکن سوشل میڈیا پر جو اوپن سورس اکاؤنٹ ہے ان کے اوپر یہ باتیں کہی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف ناظرین کرام، جو اس وقت جو کرنٹ سینیاریو ہے لبنان کا، وہ بہت خطرناک ہو چکا ہے۔ میرے سامنے اس وقت جو تازہ ترین رپورٹس ہیں ان کے مطابق لبنان میں اسرائیل کی کارروائیاں بڑھ چکی ہیں۔ اسرائیل نے لبنان کے اندر فوجیں بھی مزید داخل کر دی ہیں، اور لبنان کے پاس جو چھوٹے چھوٹے FPV ڈرونز ہیں وہ اسرائیل کی فوج کے لیے ایک قہر ڈھا رہے ہیں۔ اور لبنان کے صدر جوزف اون نے آج کہہ دیا ہے کہ جب تک اسرائیلی فوجیں لبنان سے نہیں نکلیں گی اور ہمارے ساتھ واضح سیز فائر معاہدہ نہیں کریں گی، تب تک میں نیتن یاہو سے نہیں مل سکتا ہوں۔ اب لبنان کے اندر، جنوبی لبنان میں شدید لڑائی اور جھڑپیں ہیں، وہاں اسرائیلی فوج بھی موجود ہے اور اسرائیلی فوج کو بھی بھاری نقصانات کا سامنا ہے، اور لبنان کے اوپر بھی اسرائیل کے وقفے سے حملے بھی جاری ہیں۔ اور اسرائیلی میڈیا اس وقت جو میرے سامنے تازہ رپورٹس ہیں ان کے اندر یہ باتیں کہی جا رہی ہیں کہ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اس وقت اسرائیلی فوج کی پوری توانائیاں خرچ ہو رہی ہیں لبنان میں کہ جو زیادہ سے زیادہ علاقے ہیں وہ قبضہ کر سکے۔ جیسے غزہ کے اندر نقصانات ہوئے اور عمارتوں کو تباہ کیا گیا، ڈسٹرکشن ہوئی، بالکل اسی طرح سے اس وقت جو صورتحال ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اس کے علاوہ میرے سامنے ایک اور بڑی خبر موجود ہے کہ ایران نے جو سمگل کرنے والے جہاز ہیں ان کو پکڑنا شروع کر دیا ہے، اور یہ بھی رپورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ جہاز جو ایران کی مرضی کے بغیر آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کریں گے ان جہازوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا، ایران کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے۔ مڈل ایسٹ آئی کی ایک اور رپورٹ اس وقت میرے سامنے موجود ہے۔ مڈل ایسٹ آئی انٹرنیشنل میڈیا ہے، اس نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ دبئی از فیسنگ این ایگزسٹیشنل کرائسس ود the US and Israel war on Iran forcing tourism numbers to fall sharply۔
کہ UAE اس وقت ایران کی جنگ کی بھاری قیمت ادا کر رہا ہے. وہاں سیاحت بہت زیادہ ہوتی تھی، سیاحت سے پیسہ کمایا جاتا تھا. اب وہ سیاحت جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہے، اور وہاں جو لوگ تھے باہر سے آئے ہوئے انویسٹر سرمایہ کار وہ بھاگ چکے ہیں، اور ہوٹلز بند پڑے ہوئے ہیں، جابز ختم ہو چکی ہیں، اور ٹورزم سے منسلک جو جتنے بھی بزنس تھے وہ سب کے سب بند ہو چکے ہیں، اور لوگوں کو جبراً وہاں سے بھاگنے کے لیے راستہ بھی نہیں مل رہا ہے. اور ابھی جو UAE کے اوپر ایران نے میزائل مارے اس کے بعد لوگوں میں اور زیادہ خوف بڑھ گیا ہے، اور ایران اور UAE کے درمیان براہ راست جنگ کی بھی خبریں ہیں، کیونکہ اسرائیل کی فوج اب UAE کے اندر امارات کے اندر آ چکی ہے. اسرائیلی فوج کا UAE کے اندر آنا، امارات کے اندر آنا، یہ ایران کے لیے ایک بہت بڑی لڑائی کا سبب بن رہا ہے، کیونکہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ اب ہماری سرحدوں کے قریب آ چکا ہے. امریکہ نے ایران کے بارڈر پر 300 سے زائد جنگی جہاز لڑاکا فوج پہنچا دی ہے. سمندر کے اندر ایران اور امریکہ میں جنگ چل رہی ہے، اور ایران کی طرف سے متحدہ عرب امارات پر آج دوسرے دن بھی میزائلوں سے، ڈرون طیاروں سے حملہ کر دیا گیا ہے. کیا ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی ٹوٹ چکی ہے، اور یہ جنگ دوسرا راؤنڈ ہے جنگ کا؟ اگلے 24 گھنٹے بڑے خطرناک ہیں، مزید تفصیلات آپ کو بتائیں گے. اسی طرح سے لبنان کی سرزمین پر اسرائیلی فوجیں موجود ہیں، جہاں اسرائیلی فوجی ہیلی کاپٹر پر میزائل مار دیا گیا ہے. لبنان میں اسرائیل کو شدید نقصانات کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ نے آج پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ہماری طرف سے جنگ بندی ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے، اور یہ جو فریڈم پروجیکٹ ہے یہ دراصل علیحدہ سے پروجیکٹ ہے. سیز فائر ختم نہیں ہوئی ہے، اور امریکہ جنگ کو دوبارہ شروع کرنا نہیں چاہتا ہے. لیکن اس وقت ایران کے خلاف ہمارے ہیلی کاپٹرز، ہمارے جنگی جہاز، ہمارے باہری جہاز اور ہمارے باہری بیڑے، اور یہاں تک کہ ہمارے ڈرونز، اور اس کے علاوہ ہماری فوجیں تیار کھڑی ہوئی ہیں. اور آبنائے ہرمز پر امریکہ نے قبضہ کر لیا ہے. آبنائے ہرمز ایران کی گرفت سے نکل گئی ہے. ایران کو شرمندہ ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہوا ہے، اور آبنائے ہرمز کو ہم نے فتح کر لیا ہے. یہ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ کی گفتگو کا خلاصہ ہے. امریکی وزیر جنگ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آبنائے ہرمز پر قبضہ کر کے وہاں سے جہازوں کو گزارنا شروع کر دیا ہے. ایران ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں صورتحال کو. اگر ایران نے مزید پنگے بازی کی تو پھر ایران کو بھاری سبق سکھایا جائے گا. یہ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ کا تازہ بیان ہے. اس کے علاوہ امریکی آرمی چیف، جو امریکی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف ہے، جنرل ڈین کین، اس نے کہا کہ ہماری فوجیں ایران کے بارڈر پر کھڑی ہوئی ہیں اور ایران کے اندر گھسنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہیں، اور ہم اپنے کمانڈر ان چیف ڈونلڈ ٹرمپ صدر کا انتظار کر رہے ہیں. جیسے ہمیں حکم ملے گا ہم جنگ عظیم دوم کی طرح نہ صرف سمندروں پر، ساحلوں پر، بلکہ کسی بھی جگہ پر قبضہ کر کے دکھا دیں گے. یہ امریکہ کی طرف سے ایران کے اندر زمینی طور پر جنگ شروع کرنے کا واضح اعلان ہے، جو امریکی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کا بیان ہے، جنرل ڈین کین کا. دوسری طرف ناظرین کرام، جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت کی بڑی خبر ہے کہ ایران نے متحدہ عرب امارات پر، یونائٹڈ عرب ایمریٹ پر، امریکہ اور اسرائیل کے اتحادی پر ایک بار پھر میزائلوں سے، ڈرون طیاروں سے حملہ کر دیا ہے. جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں یہ اس وقت کی تازہ ترین بریکنگ اپڈیٹ ہے. ابھی 10 سے 15 منٹ گزرے ہیں اس خبر کو. مزید ڈیٹیلز اور تفصیلات آ رہی ہیں. ہم آپ کو اپنے ایکس اکاؤنٹ غلام نبی مدی پر بھی بتا دیں گے، آپ اسے لازمی فالو کر لیں، کیونکہ بریکنگ اپڈیٹس آپ کو وہاں ملیں گی. اور یہی نہیں، اگلے 24 گھنٹے بڑے خطرناک ہیں. معارف اسرائیلی میڈیا کی آپ یہ رپورٹ دیکھیں جس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل بھی جنگ کے لیے تیار ہے، اور سپر پاور امریکہ کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ بھی لبریز ہو رہا ہے. معارف کی رپورٹ ہے، اور معارف کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے اندر لگے ہوئے اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم سے ایران کے میزائلوں کو، ڈرون طیاروں کو گرانے کے لیے کوشش کی گئی ہے. انٹرسیپٹرز ایکٹیویٹ ہوئے ہیں، اور اسرائیل اور امریکہ دونوں متحدہ عرب امارات کے اسٹریٹجک ایلائی ہیں، اتحادی ہیں. ان کی مدد جاری رہے گی، ان کے اوپر حملہ ناقابل قبول ہے. یہ میرے سامنے اس وقت کی تازہ ترین بڑی اپڈیٹ ہے. ناظرین کرام، متحدہ عرب امارات پر ایران کیوں حملے کر رہا ہے، اور یونائٹڈ عرب ایمریٹ آخر ایران کا نشانہ کیوں بن رہا ہے؟ یہ ایک بڑی خطرناک مہم ہے. ناظرین کرام، حقیقت یہ ہے کہ آبنائے ہرمز پر قبضہ کرنے کے لیے امریکی فوج متحدہ عرب امارات کی فجیرہ پورٹ سے، دبئی پورٹ سے، مختلف جو سمندری علاقے ہیں وہاں سے آپریٹ کر رہی ہے. اور ایران اور UAE کے درمیان سمندر حائل ہے، اور آمنے سامنے ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، اور متحدہ عرب امارات سب سے زیادہ آبنائے ہرمز سے متاثر ہے. اب UAE امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران سے آبنائے ہرمز کھلوانے کا آپریشن کر رہا ہے. تو اس وجہ سے ایران نے UAE پر، یونائٹڈ عرب ایمریٹ پر سب سے زیادہ حملے شروع کر دیے ہیں.
لیکن یونائٹڈ عرب ایمریٹ کو کئی ملکوں کی طرف سے ان کی حمایت کا اعلان کیا گیا ہے اور ان کے اوپر حملوں کی مذمت بھی کی گئی ہے۔ تو یہ ایک خطرناک ایسکیلیشن ہے جو اس وقت چل رہی ہے۔ اسرائیل کے میڈیا پر یہ خبریں چل رہی ہیں کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں امریکہ اور اسرائیل ایران کے اوپر تباہ کن بمباری کریں گے اور ایران کو پتہ چل جائے گا کہ امریکہ اور اسرائیل کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ ٹارگٹ سیٹ کر لیے گئے ہیں، فوجیں تیار کر لی گئی ہیں، جنگی جہازوں کو الرٹ کر لیا گیا ہے۔ یہ اسرائیلی میڈیا کے اوپر نشر ہونے والی رپورٹ کا خلاصہ ہے۔ ناظرین کرام، اس سے جڑی ہوئی ایک اور خبر آپ دیکھیں۔ سلامتی کونسل میں، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل، یونائٹڈ سیکیورٹی کونسل کے اندر امریکہ بحرین ایک قرارداد لا رہے ہیں جس کو تمام گلف ممالک بیک کر رہے ہیں کہ اگر ایران نے آبنائے ہرمز کو نہ کھولا اور آبنائے ہرمز پر قبضہ ختم نہ کیا تو ایران کے خلاف حملہ کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے یہ قرارداد منظور کرانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ اگر ایران نے آبنائے ہرمز کو نہ کھولا اور آبنائے ہرمز پر سے قبضہ ختم نہ کیا اور عرب ملکوں کو اور سمندر کے اندر جہازوں کو ٹارگٹ کرنا ایران نے بند نہ کیا تو ایران کے اوپر بحرین، کویت، قطر، سعودی عرب، سلطنت عمان، UAE، امریکہ، اسرائیل سب مل کر حملہ کر دیں گے۔ یہ قرارداد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کی جا رہی ہے۔ اس قرارداد کا فیصلہ کیا ہوگا یہ اگلے 24 گھنٹوں میں پتہ چل جائے گا۔ آج جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، آج کے دن رات کو امریکہ کے وقت کے مطابق اس قرارداد کے اوپر ووٹنگ ہونی ہے، لیکن چائنا اور رشیا دو ملک کے سلامتی کونسل کے رکن ہیں جن کے پاس ویٹو پاور ہے۔ تو پہلے بھی ایران کے خلاف امریکہ نے قرارداد پیش کی ہیں، لیکن چائنا نے، رشیا نے ان قراردادوں کو ویٹو کر دیا تھا، اور اب بھی یہ قرارداد جو ایران کے اوپر حملے کے حوالے سے امریکہ لا رہا ہے اس کو ویٹو کر دیا جائے گا چائنا اور رشیا کی طرف سے۔ اسی حوالے سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی چائنا کے وزٹ پر ہیں۔ تو یوں اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بدستور جاری ہے اور روزانہ $2 بلین کا نقصان ہو رہا ہے آبنائے ہرمز کی بندش سے۔ روزانہ عرب ملکوں کو جو یہاں سے تیل بیچتے تھے آبنائے ہرمز سے، ان کا 20 ملین بیرل تیل برباد ہو رہا ہے، یعنی وہ نہیں بک رہا ہے، اور پوری دنیا تیل روز بروز مہنگا ہو رہا ہے پوری دنیا میں، اور پوری دنیا کے اندر مہنگائی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ اس کو اپنی فتح قرار دیتا ہے اور ایران کو دھمکیاں لگاتا ہے کہ ایران یا تو ہمارے سامنے جھک جاؤ، سرنڈر کر دو، ورنہ ہم تمہیں تباہ کر دیں گے۔ لیکن ناظرین کرام، حقیقت یہ ہے آبنائے ہرمز سے کوئی امریکی جہاز نہیں گزرا ہے۔ جو جہاز گزرنے کی کوشش کرتا ہے ایران اس کو میزائل مار دیتا ہے، اس کو ڈرون مار دیتا ہے۔ آبنائے ہرمز پر امریکہ کا جو قبضے کا دعویٰ ہے وہ محض دعویٰ ہے۔ جیسے ٹرمپ دھمکیاں دے رہا ہے، ٹرمپ اعلانات کر رہا ہے کہ ہم نے ایران کو فتح کر لیا ہے، لیکن حقیقتاً ایران کی فوج، میزائل اور جوہری صلاحیت سب کچھ موجود ہے، خود امریکی میڈیا کی رپورٹس ہیں۔ بالکل اسی طرح سے امریکی وزیر جنگ کہہ رہا ہے کہ آبنائے ہرمز پر ہمارا قبضہ ہے، ہمارے جہاز وہاں پر موجود ہیں، لیکن حقیقتاً ان کا قبضہ نہیں ہے۔ اگر قبضہ ہوتا تو دنیا میں تیل سستا ہو جاتا۔ اگر قبضہ ہوا ہوتا، آبنائے ہرمز امریکہ اور اسرائیل نے اور عربوں نے کھلوا لی ہوتی، تو آج سلامتی کونسل میں ایران کے خلاف حملے کی قرارداد نہ لائی جاتی۔ بہرحال ایک اور خبر آپ سامنے رکھیں گے۔ لبنان کا محاذ گرم ہے۔ لبنان میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ چل رہی ہے۔ لبنانی حزب اللہ گروپ کو اسرائیل اور امریکہ دہشت گرد گروپ قرار دیتے ہیں، ایران نواز گروپ قرار دیتے ہیں، لیکن معروف اسرائیلی میڈیا میں یہ رپورٹ چھپتی ہے کہ آج لبنان کے اندر اسرائیل کے ایک بڑے طاقتور فوجی ہیلی کاپٹر کو لبنانی حزب اللہ گروپ نے میزائل مارنے کی کوشش کی ہے اور میزائل مارا ہے اس ہیلی کاپٹر پر، لیکن بال بچا ہے یہ ہیلی کاپٹر تباہ ہونے سے۔ معروف کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کندھے پر رکھ کر فائر کیا جانے والا جو شولڈر میزائل ہے وہ لبنانی حزب اللہ گروپ نے اسرائیل کے ہیلی کاپٹر پر مارا ہے۔ اسرائیل کی میڈیا معروف کی رپورٹ میں آوی اشکنازی جو مشہور رپورٹر ہیں انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے لبنانی حزب اللہ نے اسرائیل کے ایک فوجی ہیلی کاپٹر پر ڈرون مارا تھا جو وہاں زخمیوں کو نکال رہا تھا، اور اسی طرح سے اسرائیل کے ہرمس 900 دو ڈرون لبنانی حزب اللہ گروپ نے مارے ہیں، اور 450 نامی جو اسرائیل کا ڈرون تھا $2 ملین کا، وہ بھی لبنان کے اندر تباہ ہوا ہے۔ تو اسرائیل لبنان کے درمیان موجود ہے، لبنان کی زمین پر موجود ہے، وہاں جنگی کارروائیاں کر رہا ہے، بمباری کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف لبنانی حزب اللہ گروپ بھی اسرائیل کے اوپر حملے کر رہا ہے۔ تو یوں لبنان کی جو جنگ ہے وہ بہت خطرناک حد تک بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق اسرائیل یہ کہتا ہے کہ دراصل لبنان میں حزب اللہ گروپ کے پیچھے ایران ہے، اور ایران یہاں لبنان سے اسرائیل پر حملے کر رہا ہے۔ تو اس وجہ سے اسرائیلی فوج نے مزید کارروائیاں لبنان کے اندر حزب اللہ گروپ کے خلاف اور ایران کے خلاف بڑھانے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ اب تک کی تازہ معلومات ہیں، اپڈیٹ ہیں جو اب تک پہنچائی گئی ہیں، مزید تفصیلات آتی رہیں گی۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل تازہ حالات کو بھی فالو کر لیں، دوسرا یوٹیوب چینل GNM TV کے نام سے اسے بھی جوائن کر لیں، اور ہمارے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ غلام نبی مدی کو، تازہ حالات کو، فیس بک پیج تازہ حالات کو فالو کر لیں، واٹس ایپ کے نمبر پر میسج کر کے گروپ میں شامل ہو جائیں، اور ہمارے واٹس ایپ کے چینل غلام نبی مدی کو بھی جوائن کر لیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔